नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि तालिबान का बदरी 313 यूनिट जब काबुल एयरपोर्ट के अंदर घुसा तो क्या कुछ होता रहा। इस पूरी सूरत हाल में एक हैरान कुन वीडियो जिसे मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स पर यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर 3 करोड़ से ज़ायद मरतबा देखा गया। इसमें किस किस्म के हैरत अंगेज़ मनाजिर थे। 2 अतालवी तैयारों की इस्लामाबाद आमद का मामला क्या है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर 78 क्रॉसिंग पॉइंट्स पर क्या हुआ। तुर्क सदर ने काबुल एयरपोर्ट के हवाले से क्या बड़ा ऐलान किया है और इस पूरी सूरत हाल में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी तालिबान का बदरी 313 यूनिट जब काबुल एयरपोर्ट के अंदर घुसा तो क्या हुआ और एक वायरल वीडियो के पीछे असल कहानी क्या है। सबसे पहले आपको 2 इटालियन तैयारों यानी 2 अतालवी तैयारों के मुतल्लिक जो दिलचस्प और अहम मालूमात सामने आई हैं उनसे आगाह करते हैं और अब इस हवाले से कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं जिनकी बाज़ाब्ता सरकारी सतह पर तस्दीक भी की गई है। तो मामला ये है कि एक ऐसे वक्त में जब काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हो चुका था, दाइश इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर चुकी थी और इस धमाके में 170 से ज़ायद अफराद की हलाकत की तस्दीक की जा चुकी थी। इनमें 28 अफ़गान तालिबान हलाक हुए थे, 13 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए थे और 100 से ज़ायद अफ़गान शहरी जाँ बहक हुए थे। तो इस पूरी सूरत हाल में 2 अतालवी तैयारों को काबुल एयरपोर्ट पर उतारने का फ़ैसला हुआ और ये फ़ैसला एक ऐसे वक्त में किया गया जब बहुत ख़तरनाक इंटेलिजेंस इत्तलात मिल रही थी और ये जो इत्तलात थी ये इन्हीं तैयारों के मुतल्लिक थी, यानी जिनको इस धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट पर उतारा जाना था। ये इत्तलात ना सिर्फ अफ़गान तालिबान की जो अपनी एक इंटेलिजेंस है वहाँ से आई थी बल्कि जो मगरबी इंटेलिजेंस है यानी अमरीकी इंटेलिजेंस और जो यूरोपियन इंटेलिजेंस है उनकी जानिब से भी बहुत ख़तरनाक नौयत की इत्तलात आई थी। और इससे पहले एक इत्तला ये भी आई थी कि फ्रांसीसी जब तैयारे ने यहाँ से उड़ान भरी थी यानी काबुल एयरपोर्ट से, तो उस वक्त भी ये एक इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन थी कि इस फ्रांसीसी तैयारे को नीचे ज़मीन से या तो रॉकेट से हिट किया जा सकता है या मिसाइल से हिट किया जा सकता है, जिसके जवाब में बचने के लिए फ्रांसीसी तैयारे ने रोशनी के गोले भी फेंके थे ताकि एक अगर इस तैयारे को हिट करने की कोशिश की जाती है तो ये तैयारा ठीक तरीके से नज़र ना आ सके और किसी भी मुमकिना मिसाइल या रॉकेट अटैक से बचा जा सके। अब इस पूरी सूरत हाल में जब ये 2 अतालवी तैयारे काबुल एयरपोर्ट पर पहुँचे और इन्होंने जब काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी तो उस वक्त भारतीय मीडिया ने कुछ बड़ी अजीब किस्म की खबरें चलाईं और इन खबरों में ये कहा गया कि जब ये 2 अतालवी तैयारे उड़े तो इन पर लेज़र लाइट या किसी लेज़र हथियार से हमला करने की कोशिश की गई एंड उस वक्त पर जब ये तैयारे फ़ज़ा में उड़े थे और अभी कोई ज़्यादा बुलंदी पर मौजूद नहीं थे। लेकिन खुशकिस्मती से ये दोनों तैयारे महफूज रहे और उसके बाद इस मामले में एक और ट्विस्ट आ गया और वो ट्विस्ट ये था कि ये जो तैयारे थे इन्होंने लैंड किया इस्लामाबाद में, यानी काबुल एयरपोर्ट से उड़े, इन्होंने इस्लामाबाद में लैंड किया और 115 के करीब ऐसे मुसाफिर थे जिनको काबुल एयरपोर्ट से रेस्क्यू किया गया और इस्लामाबाद पहुंचाया गया। जबकि भारतीय मीडिया ने तासुर ये दिया कि ये जो तैयारे थे इन्होंने कोई इस्लामाबाद में हंगामी लैंडिंग की है, यानी ये तासुर दिया गया कि जिस तरह से कोई लेज़र लाइट से अफ़गानिस्तान की हदूद में हमला करने की कोशिश की गई अतालवी तैयारों पर,
تو انہوں نے کوئی ہنگامی لینڈنگ کی ہے اسلام آباد میں، لیکن یہ تاثر سراسر غلط ہے، بے بنیاد ہے اور جھوٹ ہے، کیونکہ یہ بات پہلے سے طے تھی کہ کابل سے جب یہ طیارے اڑیں گے تو اسلام آباد میں لینڈ کریں گے، کیونکہ پاکستان نے آفر کی تھی کہ کابل سے جو سفارتی عملہ نکالا جا رہا ہے یا وہاں سے جو دیگر شہری نکالے جا رہے ہیں ان کو پاکستان اسلام آباد میں پناہ دے سکتا ہے عارضی، اور 21 دن کے ان کو ٹرانزٹ ویزے بھی دیے جائیں گے۔ اور اب تک 400 طیارے ایسے ہیں جو کابل سے اڑے ہیں اور انہوں نے اسلام آباد میں لینڈنگ کی ہے، اور یہ 2 اطالوی طیارے بھی انہی 400 جہازوں کا ایک حصہ ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ طالبان کے بدری 313 یونٹ کے معاملے پر، کہ جب یہ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوئے تو کیا ہوا۔ اب یہ جو یونٹ ہے یعنی طالبان کا بدری 313 یونٹ، یہ سب سے ایفیکٹو، سب سے تربیت یافتہ یونٹ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بعد طالبان کا ایک اور جو یونٹ ہے فاتح یونٹ، اس کو بھی بہت کلیدی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ اب جب یہ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوئے تو کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور مختصراً جو ایک نئی دھماکہ خیز رپورٹ آئی ہے اس کے جو 2 نکات ہیں ان سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ رپورٹ اقوام متحدہ نے جاری کی ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آخر طالبان کے ذرائع آمدن کیا ہیں، کس طرح سے افغان طالبان اسلحہ حاصل کرتے ہیں، کس طرح سے افغان طالبان 70 سے 75 ہزار جنگجوؤں کو تنخواہیں دے رہے ہیں، اور کس طرح سے 70 سے 75 ہزار جو طالبان ہیں وہ اپنی ایک اکانومی جو ہیں وہ پیرالل افغانستان کے اندر رن کر رہے تھے۔ تو یہ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق طالبان کی سالانہ آمدنی 400 ملین امریکی ڈالر تھی 2011 سے 2017 کے درمیان، لیکن 2018 جب ختم ہوا تو اس رپورٹ کے مطابق طالبان کی جو آمدن تھی یعنی افغان طالبان کی، یہ 1.5 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی۔ اور اسی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ افغان طالبان کے جو آمدن کے ذرائع تھے وہ بنیادی طور پر 4 ذرائع تھے۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ افغانستان سے باہر سے طالبان کو تقریباً 500 ملین ڈالرز کی امداد ملتی ہے، جبکہ امریکی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹ یہ ہے کہ 2008 میں افغان طالبان نے خلیجی ممالک سے بھی کوئی 106 ملین ڈالر کے قریب وصول کیے تھے، اور ایک اندازے کے مطابق افغانستان سے سالانہ تقریباً 1.5 سے 3 ارب امریکی ڈالر مالیت کی جو افیون ہے وہ برآمد کی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جو افغان طالبان کا پہلا دور تھا اس دوران انہوں نے افیون کی کاشت مکمل طور پر ختم کر دی تھی، لیکن بعد میں جب امریکہ آیا افغانستان کے اندر اور افغان طالبان کے پاس ذرائع آمدن جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد افغان طالبان کے کچھ دھڑوں نے یہ جو افیون کا کاروبار ہے اس کاروبار کے ذریعے بھی اپنے ذرائع آمدن بنائے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ طالبان نے جو افغانستان کا جنوبی صوبہ ہے ہلمند، وہاں سے کوئی 25 سے 30 کانیں ایسی تھیں جن سے 10 ملین ڈالر وہ ماہانہ کماتے رہے، سالانہ کماتے رہے 10 ملین ڈالر، یعنی 1 کروڑ ڈالر جو ہے وہ ان کانوں سے بھی استعمال کرتے رہے۔ اس کے علاوہ یہ الزام بھی عائد کیا گیا تھا کہ جو امریکی حکام ہیں ان کی جانب سے کہ پاکستان، ایران اور روس بھی طالبان کی مالی معاونت کرتے رہے ہیں۔ ان تینوں ملکوں نے ان الزامات کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیا، مکمل طور پر مسترد کیا، اور اس حوالے سے کسی قسم کے کچھ ثبوت بھی پیش نہیں کیے گئے کہ ان تینوں ملکوں نے افغان طالبان کی مالی مدد کی۔ بہرحال واپس آتے ہیں کہ طالبان کے بدری 313 اور فاتح یونٹس جب کابل ایئرپورٹ میں داخل ہوئے تو کیا ہوا۔ یہ جو یونٹس ہیں یہ ایک ایسے موقع پر کابل ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوئے جب کابل ایئرپورٹ پر ایک لیتھل دھماکہ ہو چکا تھا، اور طالبان رہنما عبدالحمید حماسی کے مطابق کابل ایئرپورٹ کے جو 3 حصے ہیں ان 3 اہم حصوں کا کنٹرول امریکی فوج نے چھوڑ دیا۔ یعنی جب یہ دھماکہ ہوا
تو امریکی فوج نے خود کو ایک حصے تک محدود کر دیا اور 3 حصے جو ہیں یہاں انہوں نے خالی کر دیے، جن کا کنٹرول طالبان کے ان 2 یونٹس کی جو اسپیشل فورس ہے انہوں نے سنبھال لیا۔ اب جب انہوں نے ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھالا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا یہ کہ امریکی فوجیوں نے کس طرح سے یہاں پر کچھ کنٹرولڈ قسم کے دھماکے کیے ایئرپورٹ کے احاطے میں، اور ان دھماکوں کا مقصد یہ تھا کہ امریکی اہلکار اپنے ساتھ جو ان کے پاس کچھ حساس ڈیوائسز تھیں، کچھ حساس دستاویزات تھیں اور کوئی فوجی نوعیت کا جو ساز و سامان تھا، ان کو تلف کرنے کے لیے یہ جو کنٹرول دھماکے ہیں یہ ایئرپورٹ کے احاطے میں کیے گئے، اور کچھ ڈاکومنٹس کے کٹے پھٹے اور کچھ جلے ہوئے جو حصے تھے وہ بھی افغان طالبان کے ان جو ونگز ہیں ان کو ملے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے میں ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوسٹ بھی آیا، اور وہ ٹوسٹ یہ تھا کہ افغان طالبان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ فی الحال ان میں جو ایئرپورٹ کا ایک انتظامی کنٹرول ہے، یعنی سیکیورٹی کنٹرول ایک الگ چیز ہے، ایک آپریشنل اور انتظامی کنٹرول الگ ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی افغان طالبان کے پاس کنٹرول ٹاور کو چلانے کی صلاحیت نہیں ہے، وہاں جو کلیئرنس کا نظام ہے، جو امیگریشن کا نظام ہے، لینڈنگ اور ٹیک آف کا جو ایک ٹیکنیکل سسٹم ہوتا ہے وہ چلانے کے ابھی ان میں صلاحیت نہیں ہے کیونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے۔ اور اس پوری صورتحال میں ہوا یہ ہے کہ ترک صدر کی جو حکومت ہے اس نے باقاعدہ افغان طالبان سے مذاکرات کیے ہیں، بات چیت کی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جب بین الاقوامی فوج کا انخلا ہو جائے گا، یعنی امریکی افواج، نیٹو کی افواج نکل جائیں گی مکمل طور پر، تو اس وقت ترکی کی جو افواج ہیں اور ان کے کچھ اسپیشل دستے، خاص طور پر ایسے ترکی کے اہلکار جو کہ ایئرپورٹ کا نظام سمجھتے ہیں اور اس نظام کو چلا سکتے ہیں، یعنی آپریشنل نظام، ان کو تعینات کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے تاکہ وہ کابل ایئرپورٹ کا جو آپریشنل پورا نظام ہے اس کو سنبھال سکیں۔ اب یہیں پر ایک بریکنگ نیوز یہ بھی ہے کہ جو برطانوی اہلکار نکلے کابل ایئرپورٹ سے، اور یہ 313 بدری یونٹ اور فاتح یونٹ جب افغان طالبان کا کابل ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا تو ان کو کچھ ایسی ڈیوائسز بھی ملیں جو برطانوی اہلکار وہاں پر چھوڑ گئے تھے۔ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ جلدی میں ان حساس دستاویزات اور ان حساس ڈیوائسز کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، یعنی جس وقت وہ جلدی میں کابل کو چھوڑ کر فرار ہو رہے تھے، اور یہ جو ڈیوائسز ہیں یہ بھی افغان طالبان کے ہاتھ لگی ہیں۔ اور یہیں پر ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ کئی عالمی رہنما اس وقت ایسے ہیں جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو پہلے کالز کی تھیں، اور اب کئی عالمی اداروں کے سربراہوں نے بھی پرائم منسٹر عمران خان کو کال کی ہے، اور جو پاکستان کی پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے اس کو سراہا ہے، وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی کو بھی سراہا ہے۔ اور اسی پوری صورتحال کے اندر امریکی جو سفارت خانہ ہے اس نے ایک بڑی اطلاع بھی دی ہے، اور امریکی سفارت خانے کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان میں جو امریکی شہری موجود ہیں، یعنی امریکی اہلکار نہیں، ان کو فوری طور پر کابل ایئرپورٹ سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑا حملہ داعش ایک اور پلان کر رہی ہے کابل ایئرپورٹ پر۔ اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو امریکی اہلکار وہاں سے انخلا جن کا ہو رہا ہے وہ تو انخلا جاری رکھیں، لیکن کوئی بھی امریکی شہری اس وقت کابل ایئرپورٹ پر نہ آئے۔ اور ذبیح اللہ مجاہد جو طالبان کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی ایک بڑا اعلان کیا ہے، اور اس اعلان میں انہوں نے افغانستان کے اندر امن قائم رکھنے کے لیے یہ کہا ہے کہ تمام جو کابل کے اندر شہری ہیں، عموماً ہوتا یہ ہے کہ کابل کے اندر جو شہری تھے ان کی بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے گھروں میں اسلحہ رکھا ہوا تھا، لیکن اب چونکہ ایک خدشہ ہے کہ وہاں پہ بدامنی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے ذبیح اللہ مجاہد نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ تمام شہری اپنا جو اسلحہ ہے جو انہوں نے ذاتی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا یہ حکومت کے پاس جمع کرائیں، یعنی جو طالبان کا ایک ڈھیلا ڈھالا سا ابھی وہاں پر سیٹ اپ ہے، تاکہ کوئی وہاں پر دہشت گردی کی، خانہ جنگی کی یا کوئی بدامنی کی صورتحال پیدا نہ ہو، اور ہم یہ انشور کریں گے کہ ہم شہریوں کی حفاظت یقینی بنائیں گے، ورنہ جو شہری یہ اسلحہ جمع نہیں کروائیں گے طالبان کے پاس ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔